क्या दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है? आपने हाल ही में देखा कि इज़राइल ने ईरान पर हमला किया, ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, ईरान पर फिर अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने फिर अमेरिकी अड्डे पर हमला किया जो कि कतर में मौजूद है। और इस सारी चीज़ के पीछे हमें ये नज़र आया कि इज़राइल, अमेरिका और वेस्टर्न दुनिया एक तरफ थी, तो चीन और रूस ने ईरान की हमायत की। इसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि आलमी तौर पर हमें कुछ तज़ादात, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस नज़र आ रही हैं। एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं जिनका एक इकोनॉमिक ब्लॉक है, जिस इकोनॉमिक ब्लॉक को आप G7 भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ 7। और दूसरी तरफ रूस, चीन ने मिलकर एक इकोनॉमिक ब्लॉक बनाया है जिसमें मज़ीद लोग शामिल होते चले जा रहे हैं। आइए इन दो बड़े बड़े ब्लॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला ब्लॉक तो है G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। इसमें जो मुल्क शामिल हैं वो आपके सामने हैं। अमेरिका और कनाडा जो कि एक दूसरे के बड़े करीबी इत्तेहादी रहे, उनके साथ यूनाइटेड किंगडम जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से लेके अब तक अमेरिका का सबसे करीबी इत्तेहादी रहा है, और साथ इटली, जापान, फ्रांस और जर्मनी। अगर आप इन मुल्कों की तरफ ज़रा गौर फरमाएंगे तो आपको ये नज़र आएगा कि या तो ये यूरोप, अमेरिका में बुनियाद रखते हैं या फिर जापान में। ये नक्शे पर आप उन मुल्कों को देख भी सकते हैं। अब दिलचस्प बात इन मुल्कों के हवाले से तारीख़ी एतबार से ये है कि ये तमाम वो क़ुव्वतें हैं जो किसी ज़माने में कॉलोनियल पावर्स हुआ करती थी, यानी इनके बड़े बड़े एम्पायर्स हुआ करते थे। इन्होंने मुख्तलिफ़ मुल्कों को कॉलोनाइज़ किया हुआ था। इसके अंदर सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा शामिल हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कैपिटलिस्ट दुनिया की क़यादत करता आया है। और अगर किसी को क्रेडिट जाता है कि कैपिटलिज़म को उन्होंने कम्युनिज़म से बचाया है तो बेसिकली अमेरिका ने ही ये किरदार अदा किया। उसके बाद ब्रिटेन जो कि सरमायादाराना सबसे बड़ी रियासत थी दूसरी आलमी जंग तक। उसके बाद फ्रांस जो ब्रिटेन के बाद दूसरी बड़ी ताकत रही वर्ल्ड वॉर 2 तक, यानी कैपिटलिस्ट कॉलोनियल पावर। जर्मनी, इटली और जापान के बारे में आप शायद कम जानते हो, मगर ये वो न्यू इंपीरियल पावर्स थीं जिनको एक्सेस पावर्स वर्ल्ड वॉर 2 में कहा जाता है, जिनकी कोशिश ये थी कि अब ये बड़ी आलमी क़ुव्वतें बन जाएं, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को हटाकर जर्मनी, इटली और जापान दुनिया की बड़ी क़ुव्वतें बन जाएं। आए मुख्तसर तरीके से इन एम्पायर्स को भी ज़रा देख लेते हैं। मैंने आपको बताया वर्ल्ड वॉर 2 तक ब्रिटिश एम्पायर दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर था, दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटलिस्ट एम्पायर यही रहा है। आप देख सकते हैं कि इनकी कॉलोनीज़ क्या थी। सबसे बड़ी और सबसे अहम कॉलोनी तो इनकी यहाँ रही, बरे सग़ीर में रही। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरा ईस्ट अफ्रीका एक इनके कंट्रोल में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और किसी ज़माने में अमेरिका के बड़े बड़े हिस्से भी इनके कंट्रोल में हुआ करते थे। दूसरे नंबर पर है द फ्रेंच एम्पायर। ये देखें, नॉर्थ अफ्रीका, इंडो चाइना फ्रांस के कंट्रोल में, मदागास्कर और अमेरिका और कनाडा के बड़े बड़े हिस्से भी एक वक्त में फ्रांस के कंट्रोल में हुआ करते थे। तीसरा है जर्मन एम्पायर, जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, मगर अफ्रीका के नक्शे को ज़रा आप देखिए। आप देख सकते हैं कि नामीबिया और ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका के अंदर उनकी कॉलोनीज़ मौजूद थी, और ये बड़ी ब्रूटल किस्म की कॉलोनीज़ थी। ये है जी जापानीज़ एम्पायर। जापान ने भी 1905 के बाद एक्सपेंड करना शुरू किया, कोरिया के अंदर, नॉर्थ चाइना के अंदर, बर्मा के अंदर, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडो चाइना के अंदर उन्होंने अपना एम्पायर बनाया। आप यहाँ पे नक्शे में देख सकते हैं कि उनका कॉलोनियल एम्पायर क्या था। इसके साथ साथ इटालियन कॉलोनियल एम्पायर भी ज़ेरे गौर है, ज़ेरे नज़र है। आप देख सकते हैं इटली बिल्कुल टूनीज़िया के ऑपोजिट है, मेडिटेरेनियन सी पे, और उसके साथ लिबिया, अल्जीरिया वग़ैरह, यहाँ पे हमेशा उनके इंटरेस्ट रहे हैं और उनकी ख्वाहिश रही है कि वो इन एरियाज़ को कंट्रोल कर सकें। तो ये जो G7 कंट्रीज़ थी, किसी ज़माने में यही वो मुल्क थे जिनके दरमियान पहली आलमी जंग और दूसरी आलमी जंग भी हुई। ये है जी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर वो मुख्तलिफ इत्तेहाद जिनके दरमियान जंग हुई। बेसिकली एक तरफ थी एलाइड पावर्स, जिसके अंदर अमेरिका भी शामिल था, फ्रांस भी शामिल था, ब्रिटेन भी शामिल था, और उस ज़माने के अंदर रशिया भी शामिल था। और अगर आप ऊपर वाले नक्शे को देखेंगे तो अक्सर दुनिया को इन्होंने कॉलोनाइज़ किया हुआ था। इनका एम्पायर, कलेक्टिव एम्पायर दुनिया पर छाया हुआ था।
اور دوسری طرف تھیں سینٹرل پاورز. اس میں جرمنی، آسٹرو ہنگیرین ایمپائر شامل تھا، بلغیریا اور آٹومن ایمپائر، یہ واضح بڑی بڑی قوتیں شامل تھیں. اور یہ جنگ تھی بھی اسی معاملے پر کہ الائز کی دنیا کے اوپر حکمرانی تھی، اور جو سینٹرل پاورز تھیں وہ یہ چاہتی تھیں، یعنی جرمنی، آسٹرو ہنگری اور آٹومن ایمپائر، وہ یہ چاہتے تھے کہ اب ہم دنیا پر حکمرانی کریں. جرمنی نے بہت تیزی سے انڈسٹریلائز کیا تھا، اور آسٹریا ہنگری کو اپنے ساتھ شامل کر کے اور آٹومن ایمپائر کو اپنے ساتھ شامل کر کے ان کے پاس بہت ساری عددی قوت بھی آ گئی تھی، بہت بڑی فوج بھی انہوں نے بنا لی تھی، اور ان کی کوشش یہ تھی کہ دنیا کو وہ اب فتح کر لیں. اس میں بہرحال وہ کامیاب نہیں ہوئے. پہلی عالمی جنگ تو اس وقت ختم ہوئی جب رشیا، جو کہ یورپ کی سب سے کنزرویٹو، شاید دنیا کی سب سے کنزرویٹو پاور تھی، اس میں ایک کمیونسٹ ریولوشن ہو گیا، یعنی اپنے زمانے کا سب سے زیادہ ریڈیکل ریولوشن ہوا. اس کی قیادت لینن نے کی، جس کے پوسٹر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں. اور رشیا نے اپنے آپ کو جنگ سے نکال لیا، ورلڈ وار 1 سے نکال لیا. یعنی کمیونسٹوں نے یہ کہا کہ ہم ہر حال میں امن معاہدہ کر رہے ہیں، اس عالمی جنگ کو ختم کر رہے ہیں. ادروائز یہ عالمی جنگ مزید کئی سال شاید جاری رہتی اگر لینن رشیا کو اس عالمی جنگ سے نہ نکالتا. انفیکٹ بولشوکس کی کامیابی ہی اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس عالمی جنگ کو ختم کریں گے، اور انہوں نے ختم کر کے دکھایا. مگر پھر مختلف قوتیں اکٹھی ہوئیں، 14 ملک اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے مل کر سوویت یونین پر حملہ کر دیا کہ ہم کسی صورت بھی ایک سوشلسٹ، ایک کمیونسٹ حکومت کو قائم نہیں ہونے دیں گے. اور مزید 4 سال جنگ، عالمی جنگ تو نہیں مگر رشین سول وار جاری رہی، جس میں روس کا، سوویت یونین کا بے تحاشا نقصان ہوا. اس سے آہستہ آہستہ سوویت یونین نے ریکور کیا، اور پھر وہ بھی ایک عالمی قوت بن گیا. جو الائز ورلڈ وار 1 میں تھے، کم و بیش وہی الائز اٹلی کے علاوہ ورلڈ وار 2 کے اندر بھی آئے. اب جرمنی، اٹلی اور جاپان کی باری آئی کہ انہوں نے اتحاد کر لیا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ گریٹ برٹن، فرانس، یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو بڑی بڑی کالونیز ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایز سچ فارمل کالونیز تو نہیں تھیں، مگر انفارملی پورے لیٹن امریکہ پر وہی حکمرانی اس پیریڈ سے کرتے تھے جب سے اسپینش امریکن وار ہوئی، اور فلپینز کے اندر بھی ان کی حکمرانی قائم تھی. جرمنی، اٹلی اور جاپان کا یہ خیال تھا کہ اب ہم ان قوتوں کو ہٹائیں گے، اور جرمنی کا تو خاص طور پہ یہ بھی خیال تھا کہ سوویت یونین پر حملہ کر کے ہم جرمن لوگوں کو سوویت یونین میں جا کر ٹھہرائیں گے، وہاں پہ سیٹل کریں گے، ایک سیٹلر کلونیل نظام قائم کریں گے سوویت یونین میں، جس کو وہ سوڈیٹن لینڈز کہتے تھے. وہ کہتے تھے لیبن اسٹرام، یعنی کہ یہ ہماری لیونگ سپیس ہوگی، یہاں سے ہم رشین لوگوں کو، یوکرینین لوگوں کو مار بگائیں گے، اور جرمن لوگوں کو یہاں پہ سیٹل کرائیں گے، اور اس طرح جرمنی کے بارڈرز کو بڑا کریں گے. اور اٹلی کے مفاد یہ تھے کہ نارتھ افریقہ کے اندر وہ چاہتے تھے ہماری کالونیز بڑھنی شروع ہو جائیں. تو جناب یاری ورلڈ وار 2 ہوئی، جو کہ تاریخ میں سب سے بڑی جنگ ثابت ہوئی. اس میں 50 ملین لوگ، یعنی 5 کروڑ لوگ جہاں بحق ہوئے ہر طرف سے. سب سے زیادہ اگر نقصان کسی کا ہوا تو سوویت یونین کا ہوا اور چائنا کا ہوا. مگر اس کے اینڈ پر، اس کے اختتام پر ایک ایسی چیز ہوئی جو دنیا میں انپریسیڈنٹڈ تھی، اور وہ یہ کہ جہاں ایک طرف سوویت یونین کو کامیابی حاصل ہوئی اور سوویت یونین ایک گلوبل پاور بن گیا، اگرچہ اس کے 26 ملین شہریوں نے اپنی جان کی قربانی دی، شہادت دی سوویت یونین کی کامیابی کے لیے، تو دوسری طرف چین میں بھی کمیونسٹ ریولوشن 1949 میں کامیاب ہو گیا، اور اس طرح تقریباً پورے ایشیا پر لوگ کہنے لگے کہ کمیونسٹ قوتیں کامیاب ہو چکی ہیں. انڈو چائنا میں انقلاب، ملیشیا میں انقلابی لہریں شروع ہو گئیں، کوریا کے اندر انقلاب، پورے ایسٹ ایشیا کے اندر انقلاب شروع ہو گئے. انڈونیشیا کے اندر کمیونسٹ پارٹی بہت بڑھ گئی، ایون انڈیا کے اندر کمیونسٹ پارٹی تیزی سے بڑھنی شروع ہوئی. اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، مگر حقیقت یہی ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر، خاص طور پہ عراق، سوڈان وغیرہ کے اندر بھی کمیونسٹ پارٹیز تیزی سے آگے بڑھنی شروع ہو گئی. اب ورلڈ وار 2 کے بعد ایک نیا دور تاریخ کا شروع ہوا، ایک ایسا دور جس میں وہ تمام ممالک، وہ تمام سماج جو کہ یورپ کے بوٹ کے تلے تھے،
کیونکہ یورپ اب کمزور ہو چکا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس نوآبادیاتی نظام کو، اس کولونیل سسٹم کو ختم کریں گے۔ کہیں کہیں پر یہ انقلاب کمیونسٹ پارٹیوں نے لیڈ کی، جس طرح کہ چین میں ایسے ہوا، انڈو چائنا میں ایسے ہوا، کوریا میں ایسے ہوا، اور کئی ممالک میں ایسے ہوا کہ اس اینٹی کولونیل ریولوشن کے نتیجے میں کمیونسٹ پارٹیز کی حکومتیں قائم ہو گئیں، ان کا اقتدار قائم ہو گیا۔ اور کچھ اور ملکوں کے اندر، جس میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش بھی شامل ہیں، کمیونسٹ پارٹی طاقتور بہت تھی انڈیا کے اندر، مگر اقتدار کانگریس پارٹی یا مسلم لیگ جیسی پارٹیوں نے سنبھالا، جو کہ اینٹی کلونیل تو تھیں مگر سوشلسٹ یا کمیونسٹ کم سے کم نہیں تھیں۔ ایسا ہی پروسیس ہمیں افریقہ میں بھی نظر آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ملا جلا پروسیس ہمیں لیٹن امریکہ میں بھی نظر آیا، جہاں پہ فارمل کلونیل ایمپائر تو بہرحال نہیں تھا، مگر معاشی جبر ایسا تھا امریکہ کا کہ اس کو کے خلاف کئی بغاوتیں شروع ہوئیں۔ جاکوبو آربینز کی موومنٹ، برازیل کے اندر موومنٹس، کیوبا کے اندر موومنٹس، نکراگوا کے اندر موومنٹس، ہر جگہ وہاں پر بھی اسی قسم کی موومنٹ شروع ہوئیں۔ یعنی کہ ایشیا، مڈل ایسٹ، لیٹن امریکہ، افریقہ کے اندر اینٹی کلونیل موومنٹس شروع ہو گئیں، اور یہ جاری و ساری رہیں۔ مگر یہ وہ دور تھا جس کو ہم کولڈ وار کا دور بھی کہتے ہیں، اور امریکہ کو اس چیز کی پریشانی تھی، خاص طور پہ جب امریکہ کو کوریا کے اندر چین کی فوج نے شکست دی کورین وار میں۔ پہلے تو آپ جانتے ہوں گے کہ کوریا کے اندر وار چلی کیونکہ کورینز نے اپنے ملک کو آزاد کرنے کی کوشش کی، امریکہ نے وہاں پہ انٹرونشن کی، اور پھر انہوں نے کورین کمیونسٹ کو شکست دی، اور پھر چین نے مداخلت کی، یالو ریور کو کراس کر کے براہ راست امریکہ سے جنگ لڑی، اور امریکہ کو اس جنگ کے اندر حیرانی اس بات کی ہوئی کہ وہ چین سے بھی مقابلہ نہیں کر سکا۔ سوویت یونین سے مقابلہ کرنا تو بڑی اوکھی بات ان کو محسوس ہوتی تھی۔ تو اس پیریڈ کے اندر اب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے، سرمایہ داری نظام کو مستحکم کرنے کے لیے، سوشلزم، کمیونزم کو شکست دینے کے لیے ان کو یورپ کی ضرورت ہے، یورپ کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک مارشل پلان تجویز کیا، اور ڈھیر ساری امداد یورپ کو اس مقصد کے لیے دی کہ وہاں پر سرمایہ داری نظام بچ جائے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے 3 بڑے ادارے بنائے۔ مارشل پلان کی امداد انٹرنیشنل بینک فار ریکنسٹرکشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے ہوئی، جو کہ بعد میں جا کے ورلڈ بینک بنا۔ اسی طرح دنیا کی کرنسیز کے حوالے سے کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے، شارٹ ٹرم لونز دینے کے لیے انہوں نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اسی دور میں بنایا، اور پھر جنرل اگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرس، گیٹ کے مختلف راؤنڈز کے بعد ایک تیسری تنظیم بنی جس کا نام ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن۔ مین وائل امریکہ اور سوویت یونین نے اپنے معاملات طے کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز، لیگ آف نیشنز کو ختم کر کے یونائٹڈ نیشنز مل کر بنائی، جس میں 5 قوتوں کے پاس ویٹو پاور تھی۔ یہ وہی 5 قوتیں تھیں جو اس وقت جنگ میں جیتی تھیں۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب امریکہ کا اتحاد یورپ سے سوویت یونین کے خلاف اور چین کے بھی خلاف ہو گیا، تو امریکہ پر یہ ذمہ داری آ گئی کہ نہ صرف انہوں نے اپنے لیٹن امریکہ کے اندر نیو کلونیل ایمپائر کو بچا کے رکھنا ہے، بلکہ یورپ کا جو نوآبادیاتی نظام ہے، کلونیل ایمپائر ہے، اس کو بھی مستحکم کرنا ہے۔ غور طلب بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ جن قوتوں کے ساتھ یورپ الائنڈ تھا، چاہے وہ انڈیا ہو، انڈو چائنا ہو، افریقہ کی مختلف کالونیز ہو، اب امریکہ بھی انہی قوتوں کے ساتھ الائن ہو گیا۔ وہ ریسسٹ ساؤتھ افریقن سٹیٹ بھی ہوگا، وہ اسرائیل سیٹلر کلونیل سٹیٹ بھی ہوگا، وہ انڈو چائنا کے اندر جنگ ہو، ان تمام قوتوں کے ساتھ پیچھے امریکہ بھی الائی ہو گیا۔ کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کے لیے کہ سوویت یونین کو شکست دی جائے۔ اور سوویت یونین میں الٹ پروسیس ہوا۔ جتنی وہ تحریکیں تھیں جو کہ کلونیلزم کے خلاف ابھر رہی تھیں، جن کو ہم نیشنلسٹ اینٹی کلونیل ریولٹس کہتے ہیں، وہ سب یا تو خود سوویت یونین کے ساتھ الائی ہو گئیں، یا سوویت یونین نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ الائی کر دیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کی امداد کریں گے، اور انہوں نے امداد کی۔ تو اس طرح سے کولڈ وار، ایک طرف تو سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان بھی مقابلہ تھا، مگر تیسری دنیا میں اس کے اثرات یہ تھے
کہ امریکہ ان قوتوں کے ساتھ جڑ گیا جو کہ یورپین کلونیل فورسز کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، اور سوویت یونین ان قوتوں کے ساتھ جڑ گیا جو کہ ان یورپین کلونیل فورسز کی مخالفت کر رہی تھی۔ اب ان دونوں کے درمیان لڑائی جیسے جیسے تیز ہوتی چلی گئی تو امریکہ نے اپنے فوجی اڈے دنیا کے اندر ایکسپینڈ کیے کہ ہم نے تھرڈ ورلڈ کو اپنے ماتحت رکھنا ہے اور پریونٹ کرنا ہے کہ یہ کمیونسٹ یا سوشلسٹ نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے امریکہ نے 80 سے زائد ملکوں میں 750 سے زائد اپنے ملٹری اڈے بنائے، اور اگر آپ نقشے پر غور کریں گے کہ کون سے ملکوں میں ان کے ملٹری بیسز ہیں تو سب سے پہلی تو چیز آپ کو یہ نظر آئے گی کہ لیٹن امریکہ کے اندر ان کے خوب ملٹری بیسز ہیں، کیونکہ یہاں پہ ان کے بہت سارے معاشی مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ نظر آتا ہے کہ یورپ کے اندر بے تحاشا مختلف ملٹری فوجی اڈے ان کے قائم ہیں۔ ان کا مقصد ظاہری بات ہے یہ ہے کہ سوویت یونین اور یورپ کے درمیان اگر لڑائی ہو تو امریکہ سوویت یونین کو روکے۔ تیسری چیز آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ مڈل ایسٹ، ایجپٹ، نارتھ افریقہ کے اندر آپ کو کئی مختلف فوجی اڈے نظر آئیں گے۔ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہمیشہ یہ تھا کہ تیل کے ذخائر کو انہوں نے کنسولیڈیٹ کرنا ہے۔ پھر اسی طرح آپ کو فلپینز اور جاپان اور ایسٹ ایشیا کے اندر، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے اندر ان کے اڈے نظر آئیں گے۔ ان کا مقصد ہمیشہ یہ تھا کہ ایسٹ ایشیا کے اندر جو انہوں نے اکنامک انویسٹمنٹ اسپینش امریکن وار سے شروع کی ہوئی تھی، یعنی 1898 سے کی ہوئی تھی، ان کو مستحکم رکھنا۔ اسی طرح آپ کو سدرن افریقہ، ویسٹ افریقہ کے اندر بھی اڈے نظر آئیں گے جن کا مقصد یہ تھا کہ آبویسلی وہاں پہ جو کمیونسٹ ریولوشنز ہو رہے تھے، جو اینٹی کلونیل ریولوشنز ہو رہے تھے، ان کو ذرا روک کے رکھا جائے۔ بہرحال کولڈ وار 1945 سے 1991 تک چلی اور اس میں کامیابی سوویت یونین کو نہیں ہوئی، امریکہ کو ہوئی۔ اور امریکہ کے ساتھ جو اتحادی تھے، یعنی کہ سب سے پہلے تو یورپ، اور یورپ کے ساتھ جو اب امریکہ کے بھی اتحادی تھے، یعنی وہ قوتیں جو کہ اینٹی کلونیل موومنٹس کے خلاف تھیں تھرڈ ورلڈ کے اندر، وہ قوتیں جو کہ یہ نہیں چاہتی تھیں کہ تیسری دنیا یورپ کی استعماریت سے آزاد ہو جائیں، یہ قوتیں پوری دنیا پر چھا گئیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک طرف امریکہ کامیاب، دوسری طرف وہ قوتیں جنہوں نے 200-250 سال تیسری دنیا پر حکمرانی کی، برٹن، فرانس، جرمنی بھی اس میں اب شامل، اٹلی وغیرہ، یورپ کی قوتیں کامیاب۔ تو تیسری طرف تیسری دنیا میں وہ قوتیں کامیاب ہوئیں جو ان یورپین کلونیل پاورز کی ایلائز تھیں، اور جو اینٹی کلونیل موومنٹ تھی وہ قوتیں جو چاہتی تھیں کہ تیسری دنیا میں ہم لوگ آزاد ہو جائیں، نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ معاشی اعتبار سے آزاد ہو جائیں، ان کو بھی اس کولڈ وار کے اختتام پر شکست ہوئی۔ اس کے نتیجے میں اب امریکہ اور یورپ کا جو مقدس اتحاد تھا وہ دنیا پر 1991 کے بعد بہت زیادہ پہلے سے مستحکم ہو گیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک الائنس میں اکٹھا کیا جس کو کہتے ہیں گروپ آف 7 کنٹریز، یعنی G7 کنٹریز۔ سوویت یونین کو شکست دینے کے بعد وہ تمام اصلاحات جو سرمایہ دارانہ ملکوں میں انہوں نے اس مقصد کے لیے کی تھیں کہ سوشلسٹوں کی پاپولیرٹی کو ختم کیا جائے، ہم خود ہی کچھ ویلفیئر اسٹیٹ وغیرہ انٹروڈیوس کر دیں، ان سب کو ویسٹ یورپ کے اندر بھی اور یورپ کے اندر ریورس کیا گیا، یعنی ویلفیئر اسٹیٹ کو ریورس کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جو اتنی بڑی امداد دیا کرتا تھا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر، اور ایک ڈیولپمنٹلزم کا فریم ورک بنایا گیا تھا جس کے تحت ایوب خان کے پیریڈ کے اندر ہم نے بھی بڑی ترقی کی، گرین ریولوشن ٹیکنالوجی دو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو تاکہ ریڈ ریولوشن روکا جائے، یہ ڈیولپمنٹلزم کا نیٹ ورک بھی ختم کر دیا گیا، یہ پالیسیز بھی ختم کر دی گئیں، اور انہوں نے اب تھرڈ ورلڈ کنٹری سے یہ کہا کہ IMF سے جو قرضے وغیرہ آپ لے رہے ہیں اس کے عوض آپ کو آسٹیرٹی کرنی پڑے گی، اب آپ کو وہ آسان ڈیولپمنٹ ایڈ نہیں ملے گی، آسان قرضے نہیں ملیں گے، بلکہ آپ کو اپنی بیلٹ ٹائٹن کرنی پڑے گی، اور اس کی وجہ سے تیسری دنیا کے اندر غربت کئی گنا بڑھنی شروع ہو گئی۔
اور تیسرے لیول پر 1991 سے لے کے 2025 تک، اس دور میں جس میں آپ نے آنکھ کھولی ہے، اس پیریڈ کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹس کو کھولنے کے لیے، را مٹیریلز کو حاصل کرنے کے لیے، لیبر پاور کو حاصل کرنے کے لیے 1991 سے لے کے 2025 تک امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 14 نئی جنگیں شروع کی۔ کچھ لوگ ایک زمانے میں یہ کہا کرتے تھے جب میں نوجوان تھا کہ اب کولڈ وار ختم ہوگی، اب امن کا پیریڈ شروع ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ جنگیں بڑھنی شروع ہو گئیں۔ 14 مختلف جنگیں اس پورے پیریڈ کے اندر امریکہ نے کی۔ آئیے ان کی فہرست بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب کولڈ وار ختم ہوئی تو انہوں نے اس کا جشن منایا گلف وار کے ساتھ، جو 1991 ہوئی۔ پھر صومالی سول وار، آپریشن ریسٹور ہوپ 92 to 94۔ ہیٹی کے اندر انٹرونشن آپریشن اپ ہولڈ ڈیموکریسی 94 to 95۔ بامبنگ آف بوسنیا نیٹو نے 95 میں کی۔ کوسوو وار میں نیٹو نے یوگسلاویا کی بامبنگ 99 میں کی۔ افغانستان پہ جنگ کر دی 2001 سے لے کے 2021 تک 20 سال افغانستان کی آکیوپیشن کی۔ کسی زمانے میں وہی کہتے تھے کہ ہم افغانستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، تو سوویت یونین کی جو آکیوپیشن تھی وہ 8 سال تھی، ان کی جو آکیوپیشن تھی وہ 20 سال تھی۔ پھر عراق پر ایک اور آپریشن عراقی فریڈم 2003 to 2011 جاری رہا، ملک کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ پھر نارتھ ویسٹ پاکستان کے اندر 2004 سے لے کے تقریباً اب تک انہوں نے ڈرون وارفیئر اپنی کی۔ پھر لیبیا کے اندر 2001 میں انہوں نے انٹرونشن کی، جس کے نتیجے میں لیبیا آج بھی کئی حصوں میں تقسیم ہے۔ پھر سیریا کے اندر انہوں نے سول وار شروع کروائی 2014 سے لے کے آج تک۔ جی ہاں، آج بھی سیریا کے اندر سول وار جاری ہے۔ ایک حصہ ٹرکی نے لیا ہوا ہے، ایک حصہ اسرائیل نے قابو میں لیا ہوا ہے، ایک کردوں کے کنٹرول کے اندر ہے، اور ایک IS کی ایفیلیٹ یعنی HTS کے کنٹرول میں۔ پھر عراق وار ریڈکس یعنی آپریشن انہرنٹ ریزالو انہوں نے 2014 سے لے کے آج تک شروع کیا۔ پھر یمن کے اندر جنگ، پھر اس کے علاوہ ڈرون کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کئی مختلف ملکوں کے اندر انہوں نے کی، اور اب یوکرین کی جنگ میں وہ بھاری امداد یوکرینین فورسز کو دے رہے ہیں کہ رشیا کو ڈیفیٹ کیا جائے۔ اس پورے پیریڈ کے اندر فرینکلی سپیکنگ، اگر کوئی سوسائٹی ہے یا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ بربادی ہوئی ہے، جو عروج پہ تھا اور اب بالکل نیچے گر چکا ہے، تو وہ ہے فارمر سوویت یونین۔ کیونکہ یہ چیزیں میڈیا پر آتی ہی نہیں ہیں، اس لیے بیشتر لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں کہ فارمر سوویت یونین کے ساتھ، ان کی مختلف ملکوں کے ساتھ اس دور کے اندر کیا گزری، یعنی 1991 سے لے کے اب تک کیا گزری۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ آج کی سیاست کیا ہو رہی ہے اور کس طرح سے ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ IMF اور ویسٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ سوویت یونین کی اکانومی کو ہم شاک تھیراپی دیں گے۔ شاک تھیراپی ان کا بنایا ہوا لفظ اور ان کی بنائی ہوئی پالیسی تھی کہ 90 دن میں ہم نے پوری سوشلسٹ اکانومی کی نجکاری کر دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پرائس لبرلائزیشن کر دینی ہے۔ قیمتیں اب مارکیٹ سے ڈٹرمن ہوں گی۔ سوویت یونین میں قیمتیں سینٹرل پلان ڈٹرمن کرتا تھا۔ اسٹیٹ سپینڈنگ کاٹ دینی ہے، یہ جو اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، مختلف چیزوں پہ اسٹیٹ سپینڈنگ ہوتی ہے، اس کو کاٹ دیں۔ اب دیکھیں پاکستان کے اندر بھی ہر اکانومسٹ آپ کو تقریباً یہ کہتا پھرتا ہے پرائیویٹائزیشن کر دیں، نجکاری کر دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، زبردست کام ہوگا۔ گورنمنٹ سیکٹر کام نہیں کرتا، مگر ریئلٹی بالکل اس کے برعکس ہے۔ اگر کہیں پر نجکاری نے کام دکھانا تھا تو دکھانا یہاں پہ تھا، کیونکہ 1991 سے پہلے ساری کی ساری سوویت اکانومی نیشنلائز تھی اور وہ ایک گلوبل پاور تھے۔ 1993 کے بعد، شاک تھیراپی کے بعد 90 دن 3 مہینوں کے اندر انہوں نے ساری اکانومی کو پرائیویٹائز کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی ہسٹوریکل سوشل ایکسپیریمنٹ تھی کہ ایک اکانومی ہے نیشنلائز، دوسری اکانومی ہے پیورلی پرائیویٹائزڈ۔ دونوں میں سے کس نے بہتر پرفارم کیا، یہ سوال پیدا ہوتا تھا۔ کوئی اکانومسٹ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ رزلٹ کیا تھا۔ رزلٹ شاکنگ تھا کہ اتنی تیز انفلیشن ہوئی، اتنا بڑا اکنامک کلیپس ہوا، اتنی تیزی سے پاورٹی بڑھی، اور ایسے اولیگارکس اور گینگسٹرز پیدا ہوئے اکانومی کے اندر کہ رشینز بھی ہکے بکے رہ گئے، شاکڈ رہ گئے۔ تمام سوویت سٹیزنز، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا
کہ کیپٹلزم اگر آئے گا تو کیا ہوگا ان کے ملک کے ساتھ. آئے تھوڑے سے اعداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. 1991 سے لے کے 1998 تک رشین جی ڈی پی 40% سے نیچے آ گئی. یہ 1-2 سال کا کرائسس نہیں تھا. 1991 سے 1998 7 سال نیچے یوں جاتے گئے. انفلیشن 2500% پہ جا کے 2500% انفلیشن کا مطلب ہے کہ صبح اگر آپ تنخواہ لیں گے تو شام تک وہ تنخواہ ویلیو میں گر جائے گی. اتنی تیز انفلیشن ہو رہی تھی. پاورٹی دیکھیں, سوویت یونین میں 2% سے کم پاورٹی تھی 1989 سے پہلے. اگر اسٹیٹسٹکس آپ دیکھیں وہ 40% پر پہنچ گئے. ہمیں تاریخ میں کوئی ایسی اور مثال ملتی ہی نہیں کہ 5-6 سالوں کے اندر 2% غربت جو ہے وہ 40% پہ پہنچ جائے. لائف ایکسپیکٹنسی گرنی شروع ہو گئی, لوگوں کی زندگیاں چھوٹی ہونی شروع ہو گئی. 1990 میں لائف ایکسپیکٹنسی تھی رشین میلز کی 64 ایئرس اور وہ شرنک کر گئی 57 ایئرس بائی 1994. لوگوں کی زندگیاں, لوگوں کی صحت تباہ ہو گئی. 1991 سے لے کے 1996 تک انڈسٹریل آؤٹ پٹ 50% سے ڈکلائن کر گئی. اندازہ کریں آپ, پرائیویٹائزیشن کا اتنا نقصان ہوا کہ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے. ملٹری انڈسٹریل انٹرپرائزز ان کی ساری بند ہونی شروع ہو گئی. انہوں نے فائر سیل پرائیویٹائزیشنز کر دی ایون اپنے ملٹری ایسیٹس کی. مجھے یاد ہے 1990 کے اندر جب میں بڑا ہو رہا تھا تو رشین ملٹری جو ہے وہ ٹورسٹ کو بلاتی تھی کہ ہمارے جہاز میں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, آپ پیٹرول کا خرچہ دیں تاکہ ہمارے پائلٹس جو ہے تھوڑی سی ٹریننگ کر سکیں. ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. اتنا برا حال ہو گیا رشین ملٹری کا. اور 1998 کے اندر جا کے تو سارا بھانڈا ہی پھوٹ گیا کہ رشیا کے اندر اتنا بڑا فائنینشیل کرائسس ہوا جو پوری دنیا میں اس وقت سویپ کر رہا تھا, جس کو ہم ایشین کرنسی کرائسس بھی کہتے ہیں, جس میں ساؤتھ کوریا اور مختلف اور ایشین ٹائگرز تباہ ہو گئے. اس میں رشیا بھی بالکل برباد ہو گیا. رشیا اپنی ڈیٹس پہ بھی ڈیفالٹ کر گیا, اس کا روبل دوبارہ سے کریش کر گیا, اس کا پورا بینکنگ سسٹم تباہ ہو گیا. اور رشیا کے اندر ایک بہت بڑا, بلکہ پورے سوویت یونین کے اندر ایک بہت بڑا ریئیکشن ہوا 1998 میں اگینسٹ کیپٹلزم, اگینسٹ نیو لبرلزم, اگینسٹ پرائیویٹائزیشن, اگینسٹ فری مارکیٹ انٹرپرائز, اگینسٹ فری پرائسز. ان تمام چیزوں کے خلاف, آئی ایم ایف کی تمام پالیسیز کے خلاف ایک بہت بڑا پالیسی شفٹ ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے, نجکاری کے نتیجے میں ہمارا ملک تباہ ہو گیا ہے, اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے تو ہمیں اسٹیٹ کنٹرول اسٹریٹجک انڈسٹریز پر دوبارہ قائم کرنا ہوگا. جی ہاں, انہوں نے آئل اور گیس کی دوبارہ نیشنلائزیشن کی باقاعدہ 2003 میں. یوکوس جو آئل اور گیس بہت بڑی کمپنی تھی, ان کے سی ای او میخائل خودورکوفسکی کو انہوں نے اریسٹ کیا اور پھر یوکوس کو انہوں نے روزنیفٹ کے اندر ابزارو کر لیا, اس کو اسٹیٹ اونڈ انڈسٹری بنا دیا. اسی طرح گیس پروم کو, جو ان کی گیس کمپنی, اس کو ایکسپینڈ کیا اور رشیا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے گیس کو ایکسپورٹ کریں گے. یہ سارا اسٹیٹ کنٹرول کے تحت. اور غور کیجئے, اس نیشنلائزیشن کے بعد ان کے پاس بجٹ سرپلس بھی آنا شروع ہو گیا. انہوں نے تمام اپنی انٹرنیشنل ڈیٹ ری پے کر دی, ان کے ریزروز بڑھنے شروع ہو گئے. انہوں نے اپنا ٹیکسیشن سسٹم ٹھیک کیا, فلیٹ انہوں نے انکم ٹیکس لگا دیا, انہوں نے اپنی کرنسی اسٹیبلائزیشن کی اور ان کی ملٹری بھی ریوائیو ہو گئی. یہ سب چیزیں 2003 کے بعد شروع ہوئیں, جب ان میں پالیسی شفٹ آ گیا تھا. 98 اور 2003 کے درمیان یہ شفٹ آیا اور وہ نیشنلائزیشن کی طرف بڑھے, اور اس کی وجہ سے اس ملک کے اندر دوبارہ سٹیبلٹی آئی. یہ بات آپ کو مین اسٹریم میڈیا پہ کیوں نہیں بتائی جاتی؟ کیونکہ آج بھی آپ کو کنونس کرنے کی یہی کوشش ہے کہ جی سب چیزیں نجکاری کر دو, سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ کو ڈیٹا ہی نہیں بتایا جاتا کہ ریئلٹی کیا ہے, کہ نجکاری کا کتنا برا اثر ہوا رشیا پر اور سوویت یونین پر. اب دیکھیں کہ یہ تو ہوگی معیشت کی بات, مگر اس کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی روس اور ویسٹ کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے گئے. یہ شروع ہوئے 1999 میں, اسی وقت جب وہ بڑا کرنسی کرائسس ہو رہا تھا اور پالیسی شفٹ بھی ہو رہا تھا رشیا کے اندر اندرونی معاشی پالیسی کے حوالے سے. نیٹو نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو مکمل طور پہ بائی پاس کرتے ہوئے سربیا کے اوپر بمبنگ شروع کر دی.
وہ UNSC میں گئے ہی نہیں اس مقصد کے لیے. انہوں نے کہا نیٹو جو ہے وہ سربیا پہ بم شروع کر دے گا. رشیا تو آگ بگولا ہو گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ سربیا کی حکومت ہماری ایلائے ہے, یعنی سلوبودان ملوسیوچ ہمارا ایلائے ہے, اور ہمارے ساتھ ڈسکس بھی نہیں آپ نے کیا یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں, یہ چیز پریزنٹ بھی نہیں کی, اور نیٹو نے براہ راست جا کے یورپ کے اندر جنگ شروع کر دی. یوگوسلاویا جو بچا کچا رہ گیا تھا سربیا, اس کی بمباری شروع کر کے وہاں پہ حکومت چینج کر دی, رجیم چینج کر دی, اس سوسائٹی کو برباد کیا. اور یہ پہلا سیاسی اختلاف تھا 1991 کے بعد رشیا اور ویسٹ کے درمیان. پھر 2004 میں 7 ایسٹرن یورپین سٹیٹس نے یہ فیصلہ کیا اور ان کو اجازت دی گئی کہ وہ نیٹو کا حصہ بن جائیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ رشیا کے لیے یہ ایسے تھا کہ جیسے دل کے اندر کسی نے چیر دیا ان کو. 8 مختلف ایسٹرن یورپین کنٹریز کو یورپین یونین کا حصہ بنا دیا گیا. رشیا کا اس وقت تک خیال یہ تھا کہ رشیا کو براہ راست نیٹو کا حصہ بنایا جائے گا. انہوں نے کئی دفعہ اپلائی کیا کہ ہمیں EU کا بھی حصہ بنائیں, ہمیں نیٹو کا بھی حصہ بنائیں, مگر یورپ اور امریکہ یہ نہیں چاہتا تھا. ان کا یہ خیال تھا کہ رشیا اگر نیٹو کا حصہ بن گیا, رشیا کی پالیسی بالکل اور ہے, وہ سربیا, سریا اور مختلف اور ملکوں کے ساتھ الائنڈ ہے, ہماری پالیسی بالکل اور ہے, ان کو باہر رکھنا ہے. اور رشیا کے اندر یہ سوچ پیدا ہو گئی کہ در حقیقت ویسٹ آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ روس ہی ان کا سب سے بڑا مخالف اور دشمن ہے, اسی لیے اس کو وہ اتحادی نہیں بنانا چاہتے, بلکہ وہ ایسی اکنامک پالیسیز نافذ کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ رشیا کے اکنامک ایسٹس پر کنٹرول حاصل کر لیں, ان کی مارکیٹس, ان کے را مٹیریلز ویسٹ کے کنٹرول میں آ جائیں اور وہ رشیا کو ایک قسم کی کالونی بنا لیں. اگر رشیا کو وہ نیٹو اور EU میں شامل کر لیں تو پھر رشیا کالونی نہیں بن سکتا. رشیا کے اندر یہ سوچ عام پھیل گئی کہ یورپ اور امریکہ در حقیقت مزید رشیا کو بالکنائز کرنا چاہتا ہے, توڑنا چاہتا ہے, اس کی فوج, اس کی ریاست, اس کے سماج کو تتر بتر کر کے ان کے وسائل کو ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے. اس میں ایک دلچسپ پس منظر یہ بھی ہے کہ جب جرمنی کی ری یونیفیکیشن کی بات ہو رہی تھی تو امریکہ کی حکومت نے گورباچوف سے یہ وعدہ کیا تھا کہ نیٹو کی ایسٹورڈ ایکسپینشن نہیں کی جائے گی, مگر 2004 میں اب نیٹو ایسٹ کی طرف ایکسپینڈ کرتا گیا اور اس کی وجہ سے رشیا کا پورا سیکیورٹی پیراڈائم تبدیل ہوا. پھر 2006 کے اندر رشیا اور یوکرین کے درمیان ایک گیس ڈسپیوٹ شروع ہوا. اب بہت سارے لوگ یہ جانتے ہی نہیں کہ رشیا اور یوکرین کے درمیان جو لڑائی ہے وہ ابھی نہیں شروع ہوئی. انفیکٹ ان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ 2006 سے شروع ہو گئے تھے. رشیا کی خواہش تھی کہ وہ پائپ لائنز کے ذریعے یورپ کو اپنی گیس بیچے اور یوکرین ان گیس کی سپلائی کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا. یہاں سے ان کا اختلاف 2006 سے انفیکٹ شروع ہوا. 2008 میں روسو جارجین وار شروع ہوئی. یہ وہ پہلا واقعہ تھا کہ اب رشیا اتنا سٹرونگ دوبارہ سے ہو گیا نیشنلائزیشن کی وجہ سے کہ وہ اپنی ٹیریٹری سے باہر بھی اپنی فوج بھیج سکتا تھا. اور یہاں پہ بھی ایشو یہ تھا کہ رشیا کو یہ لگتا تھا کہ جارجیا کے اندر جو رژیم ہے وہ پرو ویسٹرن ہے اور اینٹی رشین ہے. اسی طرح پھر 2014 کے اندر کرائمیا کے اندر کرائسس شروع ہو گیا. کرائمیا کے اندر ایک ریفرینڈم ہوا جس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یوکرین کا حصہ نہیں رہنا چاہتے, ہم رشیا کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اس کی وجہ سے اب اکنامک ڈی کپلنگ شروع ہو گئی. یعنی یورپ نے یہ کہا کہ 2014 میں رشیا نے جو کیا ہے یہ بڑا غلط کیا کرائمیا کے حوالے سے, اور ہم لہٰذا اب رشیا کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اور اس کی وجہ سے اب ماسکو پیوٹ کرنا شروع ہوا. اس نے سوچا کہ ہم چائنا کی طرف رجوع کریں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے, چائنا سے تجارت بڑھانا شروع کریں. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اکنامک پالیسی اور تبدیل کی جس کو فورٹرس اکانومی کہا جاتا ہے, یعنی اپنی اکانومی کو ایک فورٹرس کی طرح ڈیولپ کیا جائے اگینسٹ دا ویسٹ. 2015 میں جب ویسٹ ISIS کو بیک کر رہا تھا, اسرائیل اور ویسٹ ISIS کو بیک کر رہا تھا بشار الاسد کے خلاف, تو رشیا نے 2015 میں اپنی فوجیں سریا بھیجیں اور سریا کے اندر انہوں نے ISIS پر بمباری کر کے ISIS کو شکست دی.
جس کی وجہ سے بشار الاسد کی حکومت کچھ دیر اور چلتی رہی۔ 2021 میں نارڈ سٹریم 2 مکمل ہو گئی۔ یہ ایک پائپ لائن تھی جو اب یوکرین کے ذریعے نہیں جاتی تھی، کیونکہ یوکرین سے تو پھڈا ہو گیا تھا، اب یہ اوپر سے جاتی تھی سمندر میں سے، اور یہ یورپ کو، خاص طور پہ جرمنی کو گیس ڈیلیور کرتی تھی۔ یو ایس اور ایسٹرن یورپ نارڈ سٹریم 2 کے خلاف تھے، جرمنی اس کے حق میں تھا۔ اسی لیے اس پیریڈ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اور ایسٹرن یورپین سٹیٹس ایک بات کرتے تھے اور جرمنی تھوڑی سی مختلف بات کرتا تھا، کیونکہ جرمنی گیس چاہتا تھا روس سے۔ اب آپ دیکھیں یوکرین کی جنگ کے بعد نارڈ سٹریم 2 کو بھی ٹھا کر کے بم سے اڑا دیا گیا، اور انہوں نے الزام یہ لگایا ویسٹرن میڈیا نے کہ یہ رشیا نے خود کیا، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ یہ کس نے کیا، کس کو اس سے فائدہ تھا۔ نہ تو جرمنی کو اس سے فائدہ تھا، نہ روس کو اس سے فائدہ تھا۔ اگر فائدہ تھا تو امریکہ کو تھا، ایسٹرن یورپ کو تھا، جو اس کی مخالفت کرتے تھے۔ 2022 میں یوکرین نے اب یہ کہا کہ ہم نیٹو کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر رشیا نے یوکرین کو انویڈ کیا اور یوکرین وار شروع ہو گئی۔ اب ویسٹ نے یہ کہا کہ ہم روبل کو ربل بنا دیں گے، ہم تباہ برباد کر دیں گے ان کی معیشت کو، ہم اتنے سینکشنز لگائیں گے ان کو نانی یاد آ جائے گی۔ انہوں نے وہ سینکشنز لگائے۔ ویسٹ کے اندر جتنے بھی رشین ایسٹس تھے، جتنے بھی ایسٹس ان کے ویسٹ میں پڑے تھے، سب کے سب انہوں نے ٹیک اوور کر لیے، فریز کر دیے، رشین ٹی وی کو بین کر دیا، کلچرل بوائکاٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا روسی ایتھلیٹس ہوں، میوزیشنز ہوں، آرٹسٹ ہوں، وہ نہیں آئیں گے ویسٹ میں، کٹی، ہمارا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ پوری دنیا کے اندر 2022 کے بعد ایک گلوبل ری الائنمنٹ شروع ہو گئی۔ رشیا نے مزید یہ کہا کہ ٹھیک ہے، نہیں ہم سے تجارت کرتے، نہیں یہ سب کچھ کرتے، خسمانو کھاؤ، ہم چین سے تعلقات بڑھائیں گے، ہم انڈیا سے تعلقات بڑھائیں گے، ہم ایران سے تعلقات بڑھائیں گے، ہم گلوبل سدرن اسٹیٹ سے، یعنی جو فارمر کلونیل کنٹریز ہیں، ان سے تعلقات بڑھائیں گے۔ یورپ اور امریکہ خسمانو کھائے، دفعہ ہے، ہم باقی دنیا سے تجارت کریں گے۔ اب سوال آپ کے سامنے یہ ہے کہ ہم اس کو کس زاویے میں سمجھیں اور دیکھیں۔ کیا رشیا اپنی نیشنل سوورینٹی کو ری اسرٹ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک خود مختار ملک بننا چاہتے ہیں، یا روس کا مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ایک نئی سامراجی قوت بننا چاہتے ہیں؟ عالمی طور پر سب سے بڑی ڈیبیٹ ہے ہی اس وقت یہ۔ آئیں ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں کہ رشیا نے جو بلاک بنایا ہے وہ کیا ہے۔ اس بلاک کو، اس معاشی بلاک کو، اس اکنامک بلاک کو کہتے ہیں ہم برکس۔ جیسے اس طرف تھا G7، اس طرف ہے برکس۔ یہ دو اب بڑے اکنامک بلاکس بن گئے ہیں۔ G7 ایک اکنامک بلاک بھی ہے مگر پولیٹیکلی بھی بہت یونائٹڈ ہے۔ برکس ایک اکنامک بلاک بھی ہے، ایک پولیٹیکل بلاک بھی ہے، مگر ضروری نہیں کہ اتنا یونائٹڈ ہو جتنا کہ G7 لوگ یونائٹڈ ہیں۔ برکس کا نام ان ملکوں کے نام پر ہی رکھا گیا جنہوں نے اس معاشی بلاک کو قائم کیا۔ اس میں ہے برازیل، اس میں ہے رشیا، اس میں ہے انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ، اسی لیے اس کا نام ہے BRICS، برکس۔ تھوڑی سی اس کی تاریخ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آئیڈیا رشین فارن منسٹر پریماکوف نے دیا کہ ہمیں مل کر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے پیچھے دو فورم بنے، ایک کا نام تھا RIC، رشیا، انڈیا، چائنا، برک۔ RIC آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا حصہ اس کا اکٹھا ہو گیا، اور دوسرا فورم تھا انڈیا، برازیل اور ساؤتھ افریقہ، IBSA، IBSA، انڈیا، برازیل، ساؤتھ افریقہ۔ سب سے پہلے ان کا نام پڑا برک، اس میں ساؤتھ افریقہ شامل نہیں تھا، اور یہ برٹش اکانومسٹ جم او نیل نے ان کو نام دیا، اور پھر گولڈمن سیکس نے یہ نام استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی لیفٹ کے لوگوں نے یا ان لوگوں نے خود نام نہیں رکھا تھا، انفیکٹ کیپٹلسٹ ایک فرم نے، ایک انسٹیٹیوشن نے ان کا یہ نام رکھ لیا، اور میڈیا نے اس کو اٹھانا شروع کر دیا۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ جب ویسٹ کے اندر یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا برک اکانومیز، تو اس سے مراد تھی، وہ لکھتے تھے کوٹ ایمرجنگ مارکیٹس، یعنی یہ ایسی مارکیٹس ہیں جو ابھی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوئی مگر یہ ڈیولپ ہو رہی ہیں، آئندہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی۔ گولڈمن سیکس نے ان کو نام دیا برک اس مقصد کے لیے کہ یہ ایمرجنگ مارکیٹس ہیں، یہ دنیا پر اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ ڈومینیٹ نہیں کرتی مگر ایمرج کر رہی ہیں۔ اچھا، ان کا پہلا سمٹ ہوا 2009 میں، نام پڑ گیا برک۔ 2010 میں اگلے سال دوسرے سمٹ میں ہی ساؤتھ افریقہ نے ان کو جوائن کر لیا، اور اب اس میں ایس بھی شامل ہو گیا، اور ان کا نام اس طرح پڑ گیا برکس۔ اب دیکھیں دنیا دو پولز میں تقسیم ہے،
ایک طرف ہیں G7 کنٹریز جو آپ کو نقشے میں نظر آ رہی ہیں بلو کے اندر، اور دوسری طرف ہیں برک کنٹریز جو آپ کو ریڈ میں نظر آ رہی ہیں۔ اس میں کچھ کنٹریز ایسی بھی ہیں جو کہ کلیئر نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرف چلنا ہے، کیونکہ ان میں گورنمنٹس تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ مثال طور پہ برازیل میں جب لیفٹ کی گورنمنٹ آتی ہے، لولا ڈی سلوا کی ورکرز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے، تو وہ بہت پرو برکس ہیں۔ جب رائٹ کی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں۔ جب کانگریس کی حکومت تھی انڈیا کے اندر تو وہ بہت پرو برکس تھے۔ بی جے پی کی حکومت آئی ہے تو ان کی کوشش ہے کہ ہم اسرائیل اور امریکہ سے دوستی زیادہ بڑھائیں، وہاں پہ بھی دوستی رکھیں، روس کے ساتھ خاص طور پہ، مگر چین سے ان کے کچھ اختلافات بھی چلتے ہیں۔ کئی نئی کنٹریز نے اپلائی کیا کہ ہم بھی برکس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ اس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے، اس میں ایران بھی شامل ہے، اس میں ایجپٹ بھی شامل ہے، اس میں کئی اور ملک شامل ہیں۔ تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر برکس تیزی سے پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک طرف G7 دوسری طرف برکس۔ تو G7 وہی کنٹریز ہیں جو کہ کسی زمانے میں کلونیل ایمپائرز کی کنٹری ہوتی تھیں۔ دیکھیں USA، کینیڈا، برٹن، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، یہ ساری وہ کنٹریز ہیں جو کہ کلونیل ایمپائرز رکھا کرتی تھیں۔ اور دوسری طرف وہ کنٹریز ہیں رشیا، چائنا، انڈیا، ساؤتھ افریقہ، برازیل، یعنی کہ یہ وہ کنٹریز ہیں جو کسی نہ کسی زمانے کے اندر اسی نظام کے خلاف بغاوت کرتی آئی ہیں۔ برکس کنٹریز وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی بڑی اسٹرانگ اینٹی کلونیل موومنٹس رہ چکی ہیں تاریخی اعتبار سے۔ کن کے خلاف؟ انہیں G7 کنٹریز کے خلاف۔ رشیا کے اندر تو براہ راست کمیونسٹ حکومت رہی، چین کے اندر بھی کمیونسٹ حکومت رہی، انڈیا کی، ساؤتھ افریقہ کی جو اینٹی کلونیل موومنٹ ہے اس نے تو پورا اینٹی کلونیل ایک جو ٹیمپو تھا، ایک جو پوری سوچ تھی اس کو ڈیولپ کیا۔ برازیل نے بھی بہت سالوں نیو لبرل ریفارمز کے خلاف جد و جہد کی، نیو لبرل پالیسیز کے خلاف جد و جہد کی۔ اب دنیا کے اندر جو سب سے بڑی ڈیبیٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو ویسٹرن میڈیا کے اندر اور ویسٹرن اکیڈیمیا کے اندر بھی تھنک ٹینکس کے اندر چھائے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ G7 ان ملکوں کا نام ہے جو جمہوریت کے لیے اور آزادی کے لیے اور لبرلزم کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ ہیں، ہم لبرل ہیں، ہم فریڈم لونگ ہیں، ہم ڈیموکریٹک لونگ ہیں، ہم سیکولر ہیں، ہم اچھی، وی آر دا گڈ گائز۔ اور برکس کنٹریز وہ کنٹریز ہیں جو اتھارٹیرین ہیں، تنگ نظر ہیں، غلط قسم کے لوگ ہیں، ان میں ایسی حکومتیں جو اپنے لوگوں پر جبر کرتی ہیں۔ یہ نیریٹو ہمیں مل رہا ہے ویسٹرن اکیڈیمیا سے بھی، ویسے وہاں پہ کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں مگر جنرلی چھایا ہوا ہے وہاں پہ، اور ویسٹرن میڈیا سے اور ویسٹرن گورنمنٹ سے بھی۔ اچھا، دوسری طرف ہمیں ایک اور نیریٹو یہ ملتا ہے کہ G7 اور برکس دونوں ہی امپیریلسٹ بلاکس ہیں، دونوں سامراجی قوتیں ہیں۔ یہ دو سامراجی قوتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، اور وہ برکس کنٹریز کو رشیا، چائنا، اب اس میں انڈیا، ساؤتھ افریقہ، برازیل بھی ظاہری بات شامل ہو جائے گا کیونکہ وہ بڑے قریبی اتحادی ہیں۔ تو یہ پورا جو اتحاد ہے یہ ایک امپیریلسٹ اتحاد ہے، یہ ایک سامراجی اتحاد ہے، اور جو ممالک اس کا حصہ بن رہے ہیں وہ بھی اس سامراجی اتحاد کا حصہ ہے۔ مثال طور پہ ایران بھی آج کل تو بہت قریب ہے۔ آپ جانتے ہیں رشیا نے ایران کی حمایت کی ہے، چین نے بھی ایران کی حمایت کی ہے۔ تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ برکس بھی ایک امپیریلسٹ بلاک ہے تو پھر ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے اس کو بھی آپ اسی تناظر میں دیکھیں گے کہ یہ دو سامراجی بلاکس کے درمیان لڑائی ہے۔ تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو امپیریلسٹ بلاک ہے تاریخی اعتبار سے بھی اور آج بھی دنیا پہ جو چھایا ہوا ہے وہ G7 کنٹریز کا ہی ہے۔ یہ وہ کنٹریز ہیں جو پوری دنیا کی اکانومی پر چھائی ہوئی ہیں، فائنینشل سسٹم پر چھائی ہوئی ہیں۔ IMF کی پالیسیز یہ لوگ بناتے ہیں، دنیا کے اندر یونائٹڈ نیشنز میں کیا ہوتا ہے یہ لوگ پالیسیز بناتے ہیں۔ تمام دنیا کی حکومتوں کو نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا مینلی یہ لوگ ہی اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں۔ اور برکس کنٹریز وہ کنٹریز ہیں جو کسی حد تک اپنی نیشنل سوورینٹی کو اسرٹ کر رہی ہیں، منوا رہی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی ہم خود مختار ملک ہیں، اور جو G7 ہمارے ساتھ کر رہا ہے یہ غلط ہے، اس کو پیچھے دھکیلا جائے۔ یعنی وہ امپیریلسٹ کنٹریز نہیں ہیں بلکہ اپنی وہ قومی خود مختاری کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں۔ ان دونوں چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ دیکھیے، اگر تو برکس کو آپ ایک امپیریلسٹ بلاک قرار دے دیں گے، آپ کہیں گے روس، چین ایک نیا سامراجی بلاک ہے، تو پھر تو جو سوشلسٹ ہیں، ترقی پسند ہیں، اور ایون عام لوگ جو ہیں ان کی پالیسی، ان کی سوچ بڑی مختلف ہوگی۔
وہ کہیں گے اگر یہ سامراجی بلاک ہے تو خسمانو کھائے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہارے، بلکہ وہ بھی ہاریں یہ بھی ہاریں، عوام جیتے، اور ان کی شکست میں ہی عوام آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ اس کو پالیسی کو ہم کہتے ہیں لیننسٹ ٹرمز میں ریولوشنری ڈیفیٹزم۔ دوسری طرف اگر آپ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ برکس کی کنٹریز اپنی نیشنل سوورینٹی کے لیے لڑ رہی ہیں، امپیریلسٹ کنٹریز نہیں ہیں، ان کا معاشی ڈھانچہ وہ نہیں ہے جو G7 کنٹریز کا ہے، وہاں پہ فائنینشیل سسٹم مثال کے طور پہ چین میں پرائیویٹ کنٹرول میں نہیں بلکہ ریاستی کنٹرول میں ہے۔ کئی ملکوں کے اندر تو کمیونسٹ پارٹی براہ راست اقتدار کے اندر ہے، جس طرح چائنا۔ کئی ملکوں نے کیپٹلسٹ سسٹم ٹرائی کر کے اس سے تھوڑے سے وہ دور ہٹنے شروع ہو گئے ہیں، جس طرح رشیا ہے۔ کئی ملک ایسے ہیں جہاں بیسکلی لیفٹ کی پارٹیاں سٹرونگ ہیں، جس طرح ساؤتھ افریقہ کی ANC یا ورکرز پارٹی آف برازیل، اگرچہ یہ کمیونسٹ پارٹیز نہیں ہیں مگر لیفٹ آف سینٹر پارٹیز ہیں۔ تو اگر آپ کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ کوئی سامراجی ملک نہیں ہے، تو پھر دیکھیے ساتھیو، آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل مختلف ہوگا۔ آپ یہ کہیں گے کہ برکس کنٹریز بیسکلی ایک اینٹی ہیجمونک، اینٹی امپیریلسٹ بلاک ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی کمیونسٹ بلاک ہے، وہ کوئی مارکسسٹ بلاک ہے، آف کورس ناٹ، مگر یہ کہ وہ اپنی نیشنل سوورینٹی کو اسرٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر تو آپ کا یہ نقطہ نظر ہے تو آپ کی پالیٹکس بڑی مختلف ہوگی۔ آپ یہ کہیں گے کہ ان سے اختلافات بھی رکھتے ہوئے ان کے ساتھ ایک قسم کا متحدہ محاذ بنانا چاہیے G7 کے خلاف۔ آپ کی پالیسی بالکل الٹ ہوگی۔ آئیے تھوڑا سا مزید دیکھتے ہیں کہ اینٹی کلونیل موومنٹس کہاں کھڑی ہیں اس کانفلکٹ کے اندر۔ وہ ملک، وہ تحریکیں جنہوں نے سامراج کے خلاف ایک بھرپور اور زبردست جدوجہد کی ہے، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ سب سے پہلے تو ان سٹیٹس کو دیکھتے ہیں جو اپنے آپ کو آج بھی سوشلسٹ کہتے ہیں اور جہاں پہ کمیونسٹ پارٹیز یا مارکسسٹ پارٹیز یا لیفٹ ونگ پارٹیز کسی نہ کسی شکل میں قائم ہیں۔ کیوبا، نارتھ کوریا یعنی ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا، ویتنام، لاؤس، کمبوڈیا اور انگولا، یہ ساری کنٹریز بیسکلی اس وقت مکمل طور پہ اس بلاک کے ساتھ شامل ہیں۔ دوسری طرف ہے بیلاروس، قزاقستان، کرگستان، تاجکستان، یہ فارمر سٹیٹس بھی بیسکلی رشیا کے ساتھ ایلائڈ ہیں۔ اور پھر وہ ریاستیں جو نیو لبرلزم کے ساتھ کسی نہ کسی شکل میں لڑتی آئی ہیں، وینیزویلا جہاں ماڈورو کی گورنمنٹ ہے، نکراگوا، برازیل، زمبابوے، یہ بھی ان کے ساتھ ایلائڈ ہیں۔ اور اینٹی کلونیل اور سوشلسٹ موومنٹس بحیثیت مجموعی with some notable exceptions بھی بیسکلی ان کے ساتھ الائنڈ ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی، کیونکہ اگر ہم یہ مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب عالی یہ جو بلاک ہے امپیریلسٹ بلاک ہے، تو پھر اور پالیسی نکلتی ہے ان ملکوں کے حوالے سے بھی، یہاں کی رجیمز کے حوالے سے بھی۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اپنی قومی خود مختاری کے لیے لڑ رہے ہیں، تو بالکل اور پالیسی بنتی۔ دیکھیں لینن کیا لکھتے ہیں۔ لینن لکھتے ہیں socialists must not only demand the unconditional and immediate liberation of the colonies without compensation, and this demand in its political expression signifies nothing else than the recognition of the right to self-determination. یعنی یہ جو کلونیل نظام ہے ٹوٹنا چاہیے، تھرڈ ورلڈ کنٹریز آزاد ملک بنے، مگر اس کے ساتھ ساتھ لینن شامل کرتا ہے they must also render determined support to the more revolutionary elements in the bourgeois democratic movements for national liberation in these countries and assist their uprising or revolutionary war in the event of one against the imperialist powers that oppress them. یعنی یہاں پہ جو انقلابی تحریکیں اور خاص طور پہ جو زیادہ ترقی پسند انقلابی تحریکیں، ان کی ہم نے امداد کرنی، ان کے ساتھ ایک متحدہ محاذ بنانا ہے۔ اب دو پالیسیز بن گئیں۔ ایک پالیسی وہ بنی کہ جی ہم ایک یونائٹڈ فرنٹ بنائے رشیا کے خلاف، ایک پالیسی وہ بن گئی کہ پیوٹن کی شکست اچھی ہے۔ ایک پالیسی بن گئی کہ چین کے ساتھ یونائٹڈ فرنٹ بنایا جائے، دوسری پالیسی یہ بن گئی کہ چین تو سامراجی ملک ہے، وہاں کی کمیونسٹ پارٹی کو اوور تھرو کیا جائے۔ ایک پالیسی یہ بن گئی کہ ویتنام کی پارٹی اور حکومت کے ساتھ یونائٹڈ فرنٹ بنایا جائے، دوسری پالیسی یہ بن گئی کہ یہ تو جی اس سامراجی بلاک کا حصہ ہے، ان کی کمیونسٹ حکومت گرا دینی چاہیے۔ ایک پالیسی یہ بن گئی کہ کیوبا اتحادی ہے جی، روس کا اتحادی ہے جی، چین کا، ان کے ساتھ یونائٹڈ فرنٹ بنایا جائے، دوسری پالیسی یہ بنتی ہے کہ کمیونسٹ پارٹی آف کیوبا کی حکومت گر جانی چاہیے۔ ایک پالیسی ہے کہ PT یعنی ورکرز پارٹی آف بیلجیم کے ساتھ یونائٹڈ فرنٹ بنایا جائے، دوسری پالیسی ہے کہ ان کے خلاف جدوجہد کی جائے۔ ایک پالیسی ہے کہ جو وینیزویلن سوشلسٹ پارٹی ہے یونائٹڈ، اس کے ساتھ یونائٹڈ فرنٹ بنایا جائے، دوسری پالیسی ہے کہ مادورو کی حکومت کو ڈیفیٹ کیا جائے۔ اور ایک پالیسی بنتی ہے کہ آج ہم ایران کا ساتھ دیں اسرائیل کے خلاف، جس طرح کہ تودا پارٹی نے اناؤنس کیا، اور دوسری پالیسی یہ بنتی ہے کہ ایران خود سامراجی بلاک کا ایسا ہے، ہمیں کیا ایران جیتے یا ہارے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
دونوں پالیسیز بالکل مختلف ہیں. بات کو دہرانے کے لیے معذرت خواہ ہوں مگر کلیئرلی ایشو کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس نقشے کے اندر وہ تمام ملک ہیں جو کسی نہ کسی شکل میں برکس کے بلاک کا حصہ ہیں. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا بلاک ایک سامراجی بلاک ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان ملکوں کی نیشنل سوورینٹی کی جدوجہد در حقیقت قومی خود مختاری کی جدوجہد نہیں ہے، بلکہ ان کی جو جدوجہد ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ایک نیا سامراجی بلاک قائم کیا جائے. G7 اگر ان ملکوں پر حملہ کرتا ہے، معاشی حملہ ہو یا ملٹری حملہ ہو، تو وہاں پر ان جنگوں کو ہم ڈیفینسو وار نہیں کہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک سامراجی بلاک اور دوسری سامراجی بلاک کے درمیان لڑائی ہے. تھیوریٹکلی ہم نے اس پاسبلٹی کو نگیٹ کر دیا ہے. ہم نے کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ ان ملکوں کے اندر اگر اپنی قومی خود مختاری کی جدوجہد ہوتی ہے، یہ ملک اپنی قومی خود مختاری کو اسرٹ کرتے ہیں، تو ہم اس کو قومی خود مختاری کے دائرے میں نہیں ڈالیں گے، ان جنگوں کو ڈیفینسو وار کے دائرے میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ تو در حقیقت ایک سامراجی بلاک کی جنگیں ہیں. اور اس کے اندر ظاہری بات ہے ساؤتھ افریقہ بھی شامل ہے، اس کے اندر برازیل بھی شامل ہے، اس کے اندر انڈیا بھی شامل ہے، اس کے اندر انتہائی غریب ملک بھی شامل ہے. دو مختلف نتائج نکلتے ہیں. دوستوں، آپ نے دیکھا کہ اس وقت دنیا میں عالمی اعتبار سے کیا تضادات موجود ہیں. ان ملکوں کے اندر بھی تضادات موجود ہیں، مگر ان ملکوں کا تضاد بھی آپس میں موجود ہے. جس طرح ورلڈ وار 1 کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف سینٹرل پاورز تھیں، دوسری طرف ایلائز. پھر ورلڈ وار 2 کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف ایلائز تو دوسری طرف ایکسس پاورز تھیں. پھر ہم نے کولڈ وار کے اندر دیکھا کہ ایک طرف یہ کنٹریز تھیں امریکہ اور یورپ اور دوسری طرف سوویت بلاک. اور پھر اس پیریڈ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہے G7 کنٹریز اور دوسری طرف ہے برکس کا بلاک. برکس کے بلاک کی قیادت در حقیقت روس اور چین ہی کر رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روس اور چین ایک نئی سامراج کی شکل ہیں یا انفیکٹ سامراج مخالفت کی شکل ہیں. اگر وہ سامراج کی شکل ہیں تو بالکل مختلف سیاست اس میں سے نکلتی ہے، اور اگر وہ سامراج مخالفت کی جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے ملکوں کو آزاد کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، تو بالکل مختلف سیاست نکلتی ہے. میری کیا سیاست ہے؟ میرا خیال ہے آپ پہلے ہی جانتے ہوں گے. میں آخر میں یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے کامنٹس میں ضرور لکھنا ہے کہ آپ کے نقطہ نظر میں جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور جو تاریخ سے آپ جانتے ہیں اور اخباروں سے پڑھتے ہیں، آپ کے نقطہ نظر میں یہ دو سامراجی بلاکس کے درمیان لڑائی ہے یا پھر سامراجی بلاک در حقیقت G7 کنٹریز ہی ہیں اور برکس کی کنٹریز وہ کنٹریز ہیں جو اپنی قومی خود مختاری کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں. اپنا جواب کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. میں دیکھنا چاہتا ہوں، سمجھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے سمجھنے والے پڑھے لکھے طبقے کے اندر، عقل رکھنے والے لوگوں کے اندر اور میری آڈینس کے اندر لوگوں کی رائے کیا ہے.